अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज सच का सफर के साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि संडे को इस वक्त प्रोग्राम होता है हमारा लेडीज कॉर्नर। तो लेडीज कॉर्नर के लिए हमारी बहुत सी बहनें हैं जो इसमें हिस्सा लेती हैं। तो आज भी इस प्रोग्राम का वक्त हो गया है और मैं अपनी तमाम साथी दोस्तों को दावत देती हूँ कि वो तशरीफ ले आएं। इस दफ़ा हम अपने हाजरीन के सामने और स्पेशली हमारी लेडीज कॉर्नर की जो बहनें हैं उनके सामने 3 सवाल पेश कर रहे हैं। नंबर 1 ये है कि मजहबी पेशवाओं की इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत है। नंबर 2 ये है कि क्या मजहबी पेशवाओं की दुआएं अपने मुरीदों के हक में ज्यादा सुनी जाती हैं। और नंबर 3 ये है कि क्या मजहबी पेशवा इंसानी मसाइल के हल के लिए की तरफ तवज्जो देते हैं। तो हम बारी बारी अपनी दोस्तों के, अपनी साथियों के, अपनी बहनों के नजरियात पहले सुनेंगे। 10-10 मिनट हर मेंबर को दिया जाएगा जिसमें वो अपने नजरियात तीनों सवालों के बारे में पेश करें और उसके बाद जनरल गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करती हूँ वजीहा से कि वजीहा जफर साहिबा तशरीफ लाएं और वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आइए वजीहा, शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि वजीहा अभी जरा बिजी हैं, तो मैं जाहिदा निसार साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो आगाज करें। जाहिदा निसार। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजिर हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा उजाला साहिबा, क्या मैं स्टार्ट करूँ? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजहबी पेशवाओं को समझने के लिए पहले हमें मज़हब को समझना पड़ेगा। मज़हब एक फितरी जज्बा है। इंसान को हमेशा से ही एक ऐसी हस्ती की तलाश रही है जो इसके दुख सुख में इसकी मदद करे, इसका सहारा बने और तमाम दुनिया से बढ़कर इसकी हमदर्द और गमगुसार हो। इंसान शुरू से ही एक ऐसी हस्ती को अपना खुल्क तस्लीम करता है, इससे मदद का तलबगार रहता है। इस नादीदा हस्ती को कभी भगवान, कभी खुदा और कभी अल्लाह कहकर पुकारता है। ऐसे ही गमो अलाम में इसे मज़हब की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंसान जब मुश्किल हालात से दुचार होकर, मायूस होकर मज़हब की तरफ रुजू करता है, खुदा के हुजूर हाजिर होता है, या मस्जिद में जाकर सजदा रेज़ होता है, या घर में ही आंसुओं के साथ नमाज पढ़ता है, या मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने गड़गड़ाता है, तो इसकी रूह पुरसकून हो जाती है और इसकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। हर दौर में इंसान को मज़हब की ज़रूरत महसूस होती रही है। अगर हम मज़हब का मुताला करें तो पता चलता है कि तमाम मज़ाहिब ने और अंबिया अलैहिस्सलाम ने तौहीद की और खुदाशनासी की तालीम दी है। मज़हब ताल्लुक़ रखता है इंसान से और ताल्लुक़ रखता है अल्लाह से। अल्लाह और इंसान के दरमियान ये एक राब्ता है। मज़हब को मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। जैसे अरबी में इसको मज़हब का नाम दिया गया है। इसका मतलब है रास्ता, तरीका और असल। असल से मतलब हकीकत है। अल्लाह ताला ने जो इंसान को मज़हब से मुतारफ़ करवाना चाहा तो इसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें मज़हब और अल्लाह ताला से मुतारफ़ करवाया। अल्लाह ने इंसान को सिखाने के लिए मज़ाहब भेजे, फिर मुख्तलिफ़ मज़ाहब ने अपने लोगों और हालात की वजह से मुख्तलिफ़ रंग अख्तियार कर लिए। हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात ने सब अंबिया अलैहिस्सलाम को एक ही नज़रिया देकर भेजा और वो नज़रिया था फ़ितरत। वो तालीम जो हकीकी पेशवाओं ने दी वो सच की तालीम दी और वो फ़ितरी तालीम थी। वो तालीम थी जो फ़ितरत के तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर दी गई। अच्छे काम करना, सच बोलना, झूठ ना बोलना, फ्रॉड ना करना, किसी से किसी की चीज़ पर गासबाना कब्ज़ा ना जमाना, धोखा ना देना, किसी को ज़लील ना करना, किसी को कत्ल ना करना, बेईमानी ना करना। अब ये सारी बातों में से वो सारे बुरे काम आ जाते हैं जिनसे हमें दीन फ़ितरत ने रोका। अब बात आती है पेशवाओं की। तो पेशवा दो तरह के होते हैं, एक हकीकी पेशवा और एक जली पेशवा। हकीकी पेशवा वो हैं जो सच्चे पेशवा हैं, जैसा कि मज़हब का मतलब ही है तरीका, रास्ता और असल। वो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं जो कि दुनिया में आए और इंसानियत को हक की तालीम देकर गए। आपको मैं अभी ये भी बताती चलूँ कि वो हकीकी पेशवा कौन से थे।
वो अंबिया अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह की कुतुब हमारे तक पहुंचा कर गए, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। मैं सिर्फ इनको हकीकी पेशवा समझती हूँ, बाकी सब डब्बा पीर हैं, डब्बा पेशवा हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हकीकी पेशवा हमारी तालीम मुकम्मल करके जा चुके हैं, अब इनकी कुर्सी संभालने के लिए डब्बा पीर जैसे पेशवा सामने हैं। तो हकीकी पेशवाओं के रास्ते पर चलकर दुआ करना ये एक अलग बात है और इनसे दुआ करवाना एक अलग बात है। हम इनसे दुआ नहीं करवा सकते क्योंकि ये अब हमें नज़र नहीं आते, वो हमें तालीम देकर जा चुके। अब हमें उनकी तालीम पर अमल करके हमें खुद अपने लिए दुआ करनी है। अब बात आती है जेली पीरों की, तो जेली पेशवा तो हमें जगह जगह हर फ़िरके में, हर मज़हब में अपना डब्बा चमकाते हुए नज़र आते हैं। अगर ये अपना डब्बा ना भी चमकाएं तो हम इनसे दुआ नहीं करवा सकते, क्योंकि दुआ करने के लिए इंसान को प्योरिटी की ज़रूरत होती है और इसके लिए हकीकी होना ज़रूरी होता है। आपके दिल के अंदर अगर इस बात की हाजत और तड़प ही नहीं है जो आप मांगना चाह रहे हैं, तो आप कैसे सिर्फ अल्फाज जहन और दिल के बगैर अल्लाह के सामने पहुंचा सकते हैं। उन अल्फाज की कोई कदर नहीं, बगैर तड़प के, बगैर जहन के और बगैर दिल के आप वो अल्फाज पहुंचा ही नहीं सकते अल्लाह तक। हम इन पीरों को ख़त लिखें, दुआ के लिए लिखें, खुद कोई मायने नहीं रखता। हम खुद अपने लिए दुआ करें और दिल से दुआ करें, क्योंकि दुआ होती ही दिल से है। जैसे कुर्बानी का गोश्त और हड्डियां अल्लाह तक नहीं पहुंचती, वो खुलूस पहुंचता है जिससे हम कुर्बानी करते हैं। इसी तरह दुआ के अल्फाज कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल का वो जज्बा और तड़प है जो अल्लाह सुनता है। तो क्या आपके लिए आपका डब्बा पीर ये तड़प रख सकता है? मेरा जवाब है नहीं। इनकी दुआ सुनी जाना एक ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी दुआ वो हमारे लिए दुआ कर भी सकते हैं और उनकी दुआ सुनी भी जा सकती है, मेरा ये नहीं ख्याल। इनकी दुआ सुनी जाना तो एक तरफ, वो तो अपने मुरीदों के मसाइल को जानते तक नहीं। जैसे क्या जमात अहमदिया के लोगों के सब मसाइल इनके खलीफा जानते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर वो जानते हैं तो क्या वो मलेशिया के में फंसे हुए महाजरीन के मसाइल को जानते हैं? नहीं जानते। उनको पता है उन लोगों ने खाना खाया, उनके पास खुराक है? नहीं। उनको पता है थाईलैंड में फंसे हुए लोगों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि एक बच्चे का बुनियादी हक है? नहीं। क्या इनको पता है कि ये जिनके अखराज कर देते हैं वो किस अजियत से गुजरते हैं? नहीं। तो जब ये अखराज के रंग में सजाएं देते हैं, तो क्या वो हमारे लिए दुआ कर सकते हैं? जो खुद हमें सजाएं देते हैं, जो हमें खुद तकलीफ़ें देते हैं, वो हमारे लिए दुआ कैसे कर सकते हैं? आप समझते हैं कि वो हमारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए दुआ कर सकते हैं? वो तो खुद हमें तकलीफ़ें देते हैं, वो कैसे हमारे लिए दुआ कर सकते हैं? दुआ का ताल्लुक जो है वो रूहानियत से होता है। तो क्या किसी को रूहानियत के बहाने से सज़ा दी जा सकती है? रूहानियत का ताल्लुक तो अल्लाह ताला से है। ये मसाइल हल क्या करेंगे? ये तो मसाइल पैदा करते हैं। क्या पूरी उम्मत मुसलमान नहीं है जो कि ये इस बात की सज़ा देते हैं अक्सर कि गैर जमात में किसी की शादी हो गई है तो उसको सज़ा दे दी है अखराज की और उसको जमात से निकाल दिया है। ये शादी से मना करते हैं किसी दूसरे मुसलमान से, इसके लिए सज़ा दी जाती है। क्या अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने ऐसा कोई कानून बनाया कि दूसरे मुसलमान से शादी नहीं करनी किसी छोटी सी वजह की बिना पे? मैं यहाँ पे फिर रेफ्यूजीज़ के बारे में बात करूँगी कि जब ये लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके असाइलम अप्लाई करते हैं कि तो क्या जमात नहीं जानती, और अगर जमात जानती है तो जमात मना क्यों नहीं करती और इनके मसाइल को हल क्यों नहीं करती? और क्या जमात बगैर पेशवा के ही सब कुछ करती है? इनके पेशवा को कुछ पता नहीं होता? हरगिज़ नहीं। मैं ये नहीं समझती कि इनके पेशवा को पता नहीं होता। इनका एक पेशवा जिसको सोने का कुल्ला पहनाया हुआ होता है, इसको हज़ारों खुतूत दुआओं के लिए लिखे जाते हैं। इसमें इनको नहीं पता चलता कि रेफ्यूजीज़ के क्या मसाइल हैं। वो इनको मसाइल हल करने के लिए अपनी कुछ दौलत, अपने मुरीदों के लिए सही लूटी हुई दौलत, वो इनके ऊपर कुछ खर्च नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अहमदियों के ढेरों मसाइल हैं। अब तो यहाँ तक है कि कोई अपने घर में इस्लामी कुतब तक नहीं रख सकता, यहाँ तक कि कुरान पाक भी रखने की इजाज़त नहीं है अहमदियों को, ख़ास कर मरबियों को। इसका गुनाह किसके सर है? पेशवा के सर नहीं। इनके पेशवा को ये नहीं पता कि इनके मुरब्बी कुरान पाक नहीं पढ़ सकते और वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक किस तरह से गुजारें? क्या मिर्ज़ा मसरूर इस बात के जवाबदेह नहीं है? दुनिया में जवाब ना देंगे मगर आखिरत में तो इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या फिर ये समझते हैं कि इनको कोई पूछ गिछ नहीं होगी?
احمدیوں کے مسائل سے نظریں چرائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان سب نظریں چرانے کے پیچھے ایک فلسفہ نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ہی زندگی ہے جو ان کو اب مل چکی ہے، ابھی ان کو کوئی اور زندگی نہیں ملنی، انہوں نے کسی کا جواب دہ نہیں ہونا۔ اگر ان کو خدا کی ذات پر یقین ہو تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھیں، اور وہ ایسا ہرگز نہ کریں، مگر ان کو اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ ان کی خوش باش زندگی دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کسی کا جواب نہیں دینا، انہوں نے بس یہ زندگی گزارنی اور چلے جانا ہے۔ جی زاہدہ، بہت شکریہ اپنے تینوں سوالوں کے بارے میں جو بھی آپ کے نظریات تھے آپ نے ان کا اظہار کیا۔ اس دوران میرے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے، لیکن ابھی میں وہ سوالات پیش نہیں کروں گی، اس وجہ سے کہ میں چاہتی ہوں کہ باقی لوگ بھی جو اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد جب ہماری بات چیت ہوگی تو میں وہ سوالات آپ سب کے سامنے رکھوں گی۔ ہو سکتا ہے جو آپ سے میں سوال کروں اس کا آپ جواب دینا چاہیں، یا ساتھیوں میں سے آپ کے ساتھیوں میں سے باقی کوئی جواب دینا چاہے۔ تو فی الحال میں وجیہہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نقطہ نگاہ پیش کریں۔ جی وجیہہ ظفر، مجھے لگ رہا ہے شاید وجیہہ بزی ہیں، تو اگر عفاف موجود ہیں تو پلیز عفاف آپ اپنا نقطہ نظر پیش کیجئے، وجیہہ کو بعد میں لے لیں گے۔ جی اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آداب، ست سری اکال، نمستے، گڈ مارننگ، صبح خیر۔ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ مذہبی پیشواؤں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ مذہب، دیکھیں جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ ہوتا ہے، وہ انسان کا تخم لے کے دنیا میں آتا ہے، ایک میل اور ایک فیمیل کا جو ہوتا ہے بیج ہوتا ہے، اس کا تیسری کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ مکمل طور پہ کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے سے مبرہ ہوتا ہے۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد 7 منٹ کے بعد ایک بچہ جو ہے، پہلی کچھ سانسیں کچھ منٹوں میں بچہ لیتا ہے، کچھ سانسیں جس کو پیچھے سے اس کو دلوائی جاتی ہیں، اس کے لنگس ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو کچھ تھوڑی سی ہوش آتی ہے، تو اس کے بعد 7 منٹ کے بعد جو ہے اس کو کان میں کوئی اذان دیتا ہے، کوئی شنکھ بجاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنے اپنے عقائد کے مطابق جو ہے وہ اس بچے کا پروٹوکول کرتے ہیں 7 منٹ کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد پھر مسلسل ان 7 منٹ کے بعد جو ہے وہ بچہ اس عقیدے کی جو ہے ملکیت بن جاتا ہے، جو بھی عقیدہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ایک بچے کے دنیا میں آنے کے 7 منٹ کے بعد اس بچے کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے۔ تو وہ جو 7 منٹ ہوتے ہیں پہلے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بنا کسی دین، بنا کسی مذہب کے، اسی اپنی فطرت کے اوپر جو وہ لے کر پیدا ہوا تھا، جسے ہم کہتے ہیں انسانیت۔ یہ ہے بندے کی فطرت۔ اب مذہبی پیشواؤں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے مذہب کی تاریخ سے۔ تو جب مذہب نہیں تھا، کوئی عقیدہ دنیا میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے بھی بہت سی روایات تھیں جن کو انسان عقائد کی طرح پوچھتا تھا، کیونکہ اس وقت کا انسان کمزور تھا، لاغر تھا، اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے ماحول اور حالات کو لے کے، جس کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھے۔ تو وہ جب اس کو کوئی چیز خوفناک لگتی تھی، ایسی جو اس کے اختیار سے باہر ہے، یا کسی چیز سے ڈرتا تھا، یا اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا تھا، تو وہ اس چیز کو خدا سے جوڑ کے ایک کسی غیر مرئی قوت کی طرف سے سہارے کا طلبگار ہوتا تھا۔ دیکھیں مذہب کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی انسانیت کی تاریخ ہے۔ انسان مذہب کی تاریخ سے بہت پہلے موجود تھا، اور اپنے بہت سے اس کے چھوٹے چھوٹے عقائد، جو روایات، ان کی سوچیں، ان کے طرز طریق تھے جو عام جو تھے وہاں کے سماج سے جڑے ہوئے، ان کو ہی ایک عقائد کی طرح پوچھتا آ رہا تھا۔ ان میں بہت سی ایسی تھیں جنہوں نے بعد میں مذاہب کا درجہ اختیار کیا، عقائد کا، مذاہب نہیں کہوں گی، عقائد کہوں گے، عقائد کا درجہ، اور بہت سی مٹتی چلی گئیں وقت کے ساتھ۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ دریائے نیل کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اس میں ایک زمانے تک ایک ایسی چلی تھی رسم کہ جہاں پہ دریائے نیل کا علاقہ ارد گرد کا بہت زرخیز ہوتا تھا،
لیکن بعض اوقات ماحول یا حالات کے گرد جب وہ نہیں ان کی فصلیں اچھی ہوتی تھیں یا اس سال کی فصل اچھی نہیں ہوئی، تجارت میں کمی آئی، تو وہ لوگ باقاعدہ اس علاقے کی نوجوان لڑکیوں کو، جو سب سے خوبصورت ہوتی تھی لڑکی اس علاقے کی، اس کو چنتے تھے، اس کو دلہن بنا کے خوبصورت سے اپنے علاقے کے مطابق جو سب سے خوبصورت لباس پہنا کے اس کو اس کے اوپر رنگ و روغن کر کے دلہن کی طرح، تو اس کو بڑے شادیانے بجاتے ہوئے دریائے نیل کی طرف لے کے جاتا تھا وہ پورا قبیلہ، اور جا کے پھر دریائے نیل میں بہا دیتے تھے اس بچی کو، اس بچی کی قربانی دی جاتی تھی ایسے۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہم نے سب سے خوبصورت چیز اپنے علاقے کی اس غیر مرئی طاقت کو دے دی، اب اس کی طرف سے ہمیں یہ طلبگار ہیں کہ وہ ہم پر رحم کرے اور ہماری اس سال کی فصل جو ہے اچھی ہو۔ کیا یہی فلسفہ قربانی کا آج بھی نہیں ہے؟ اسی سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو انسان بہت پہلے سے دیوی دیوتاؤں کے آگے بھی بلی چڑھاتا آیا ہے، انسانوں کی گردنیں اتاری جاتی تھیں، ان کا لہو جو ہے قدموں میں بہایا جاتا تھا۔ وہ کیا یہی فلسفہ نہیں ہے قربانی کا؟ لہو کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ جب ایک اپنی کہنا کہ کوئی چیز کی قربانی دینی ہے اس کے لیے کہ اس کی خوشنودی کی خاطر، ٹھیک ہے، خوشنودی جو ہے یہ ہمیشہ سے جو کسی بھی خالق کو مانتا ہے انسان، کسی بھی عقیدے کا، وہ اپنے خالق یا اپنے عقیدے کا جو بھی اس کے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے خالق کا، اس کی خوش رکھنے کے لیے پھر اس قسم کی جو ہے وہ تعویلیں پیش کرتا ہے، اور یہ کرتا آیا ہے۔ یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، کسی ایک مذہب میں نہیں ہے، آپ کو یہ ہر مذہب میں ملیں گی مختلف ناموں سے۔ تو یہ ہے یہ چیزیں جو بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ مذہب کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس سے پہلے کی بھی۔ تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ مذہب کی ضرورت کیوں؟ مذہب کی ضرورت تب کہ اس وقت کے انسان کو تب پیش آئی تھی جب اس کے پاس بہت سے سوالات کے جواب نہیں تھے، تمام چیزیں ارد گرد رونما ہو رہی تھیں لیکن اس کے پاس وجوہات نہیں تھی، اس کے مسائل اتنے جتنے بھی تھے اس زمانے میں، اس ماحول حالات کے، ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ تو وہ کیا کرتا؟ وہ بے بسی جو ہے اس کا ایک ایجاد بے بسی کی جو ہے اس نے یہ کی کہ ایک ایسی طاقت سے اس نے مانگنا شروع کیا یا اس طرف توجہ ہوئی جو اس کے مطابق ان تمام مسائل کا حل کر سکتی تھی، کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ یہ تھی وجہ جو ایجاد کی۔ اب کیا ہوا کہ اس ایجاد میں یہ کہوں گی تخلیق کہہ لیں یا سمجھ لیں، اس نظریے کی طرف انسان کا رجحان پایا جانا۔ میں ایجاد اس زمرے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ضرورت کی تحت، کہ ضرورت بھی ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں۔ اب یہ سیم دنیا کی ہر ایجاد کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرورت ہی رہی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی انسان کی ضرورت تھی، مذہب کے پیچھے بھی انسان کی یہ ضرورت کھڑی تھی، اور اس وقت انسان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اب اس دوران میں مذہبی پیشواؤں نے یہ رول نبھایا کہ انہوں نے ایک امید کی کرن جگائی، اس کو ایسے جو نا امید ہوتا تھا انسان، اس کو ایک رستہ دکھا دیا، تم ایسے کرو کہ نا امیدی کی بجائے اس طرف لگ جاؤ، تو دعائیں کرتے رہو، دعا پوری ہوئی نہیں ہوئی تو نہ صحیح، وہ پھر بھی ایک امید تو ہوتی ہے نا، نہ بھی ہوئی تو ہمارے پاس تعویلیں ہوتی ہیں اس چیز کی کہ بھئی کوئی بات نہیں، اللہ میاں کی اسی میں رضا تھی، یہ بھی تو ایک تعویل ہے نا نہ پوری ہونے کی۔ تو لیکن دوسری سمت میں آ جائیں، وہ انسان وہ کھڑا ہے دوسری طرف اسی کے نظریے کے بالکل متضاد پہ، ایک وہ بھی انسان کھڑا ہے جس نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، جس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی امید کی کرن نہیں چاہیے، مجھے حل چاہیے جی، مجھے کوئی طریقہ نہیں چاہیے، ایک لالی پاپ نہیں چاہیے جس پہ میں لگا رہوں، مجھے پراپر علم چاہیے اس کے لیے۔ اور اس نے علم کی ٹھان لی، اس نے کسی بھی طرح سے، جس طرح دیکھیں آپ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے ہزاروں راستے ہوتے ہیں، کوئی سیدھا جاتا ہے، کوئی گھوم گھما کے جاتا ہے، مختلف پگڈنڈیوں میں کوئی ڈھلان ہوتی ہے، کوئی ترچھا ہوتا ہے، کوئی بالکل ایک خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہوتے تو بے شمار راستے ہیں نا۔ یہ تمام وہی راستے ہیں جن کو ہم عقائد یا مذاہب جن کو کہتے ہیں، ایک ہی سمت میں جاتے مختلف راستے، گو کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اسی سمت کو لے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام راستوں سے ہٹ کے ایک راستہ اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے کبھی کوہ پیمائی کی ہو تو آپ کو پتا ہوگا جہاں پہ کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ انسان ہک ڈال کے اس کو اوپر چڑھنا سکھایا جاتا ہے، رسی سے لٹک کے اپنے بل بوتے پہ، اپنے جسم کی قوت سے، پوری طاقت اس میں انسان کی اپنی لگتی ہے،
اس کے جسم کی پوری طاقت، اس کے ذہن کی پوری طاقت لگتی ہے اس ایک رسی سے لٹکنے میں جو اس کو اوپر تک لے کے جاتی ہے، سیدھا اس راستے پہ، اس نشانے پہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ وہ کوئی راستہ نہیں اپناتا، سیدھا اوپر جاتا ہے۔ وہ راستہ جو ہے وہ علم کا راستہ ہے۔ علم آپ کو کوئی سہارا نہیں دیتا، علم آپ کو کوئی راستہ نہیں دیتا، علم آپ کو کوئی امید کی کرن نہیں جگاتا، آپ کو آپ کا حل تلاش کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، آپ کو آپ کے مسائل کی وجوہات بتاتا ہے، آپ کو وہ راستے دکھاتا ہے جس سے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکو کہ ان مسائل کی کیا وجوہات ہیں، تاکہ آپ خود سے اپنی ہمت سے ان مسائل کو دور کر سکو، بنا کسی سہارے کے اپنی زندگیاں خود سدھار سکو۔ اگر جس طرح مثال کے طور پہ کیوں کی جاتی ہے، عموماً ہمارے ہاں بیٹا لینے کے لیے دعا کی جاتی ہے، اولاد لینے کے لیے سپوز کی جاتی ہے، تو آج ہمیں اس بتاتی ہے علم کے راستے جو تحقیقات ہوئی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ میڈیکل کی وجہ سے کہ بھی کیا کس طرح کی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کے کیا علاج ہیں، اور ان کس طرح ہم کس طریقے سے بچہ، جن کا بچہ نہیں بھی ہو سکتا ان کے بھی بیبی ٹیسٹ ٹیوب آ گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن مردوں اور عورتوں میں جنہوں نے لڑکا یا لڑکی بھی لینا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے مغرب میں تو بڑا عام طریقہ علاج ہے۔ اگر کوئی کپل جو ہے 2 سے زائد بچے نہیں لینا چاہتا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہی لینا چاہتا ہے، تو اس کے پاس ان کا حل موجود ہے۔ وہ سائنس کے انڈر کے انہوں نے باقاعدہ جو ہے ایک ایسا ایجاد کر لی ہوئی ہیں چیزیں، جسے ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں جو چھانے جاتے ہیں، مرد کے جو سپرم ہوتے ہیں، جو ان کا ایکس اور وائی جہاں الگ کر لیے جاتے ہیں، اگر آپ اس کو ایکس کو صرف اندر ایکس کا جو ہے وہ ایگ سے ملا دیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی ہوگی، اگر صرف وائی کو نکال کے ملا دیں تو وہ لڑکا ہوگا۔ مطلب کہنے کا انہوں نے یہ لڑکا اور لڑکی کا الگ الگ سے بھی حل نکال لیا ہے کہ آپ کو دوبارہ کوششیں نہیں کرنی پڑیں گی، ایک دفعہ لڑکا ایک دفعہ لڑکی ہوگی۔ اب اگر اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ اس میں رائل فیملی میں آئیں، جو یہاں کی رائل فیملی ہے انگلینڈ کی، ان کے اندر آپ کو ایک بھی بچہ معذور نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیا ان میں جسمانی کمزوریاں نہیں ہیں؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کا یہ ان کے سروں پہ کھڑے ڈاکٹر اتنے وہ ایک اعلیٰ پائے کے ڈاکٹرز ہیں کہ وہ لوگ باقاعدہ وہ اس چیز کی تحقیق کرتے ہیں کہ ہر کپل جو شادی شدہ ہوتا ہے، وہ جب بھی ان کا بچہ لینے کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ اس بچے کو پہلے مرد کا سپرم اور عورت کا جو ایگ ہے اس کو پہلے اچھی طرح جانچ کے لیے بھیجا جاتا ہے، دونوں اطراف کو لے کے اس کی جانچ کی جاتی ہے، اس کو ملانے کے بعد دونوں کو کچھ دیر کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے کہ کیا وہ پرفیکٹلی میچ ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی، کہیں سے اس کے اندر کوئی تو نہیں ہے جو معذوری کا سبب بنے، اور پھر وہ دوبارہ سے اس کو جب پرفیکٹ ہوتے ہیں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ کا بچہ لے سکتے ہیں۔ اگر کہیں سے کمی بیشی ہوئی ہے تو ان کو روک دیا جاتا ہے، پہلے اس کمی کو دور کیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح کی معذوری جو ہے وہ ان کے رائل فیملی کا حصہ نہ بنے۔ نظریے کے بالکل متضاد پہ ایک وہ بھی انسان کھڑا ہے جس نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، جس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی امید کی کرن نہیں چاہیے، مجھے حل چاہیے، جی مجھے کوئی طریقہ نہیں چاہیے، ایک لالی پاپ نہیں چاہیے جس پہ میں لگا رہوں، مجھے پراپر علم چاہیے اس کے لیے۔ اور اس نے علم کی ٹھان لی، اس نے کسی بھی طرح سے، جس طرح دیکھیں آپ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے ہزاروں راستے ہوتے ہیں، کوئی سیدھا جاتا ہے، کوئی گھوم گھما کے جاتا ہے، مختلف پگڈنڈیوں میں کوئی ڈھلان ہوتی ہے، کوئی ترچھا ہوتا ہے، کوئی بالکل ایک خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہوتے تو بے شمار راستے ہیں نا۔ یہ تمام وہی راستے ہیں جن کو ہم عقائد یا مذاہب جن کو کہتے ہیں، ایک ہی سمت میں جاتے مختلف راستے، گو کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اسی سمت کو لے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام راستوں سے ہٹ کے ایک راستہ اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے کبھی کوہ پیمائی کی ہو تو آپ کو پتا ہوگا جہاں پہ کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ انسان ہک ڈال کے اس کو اوپر چڑھنا سکھایا جاتا ہے، رسی سے لٹک کے اپنے بل بوتے پہ، اپنے جسم کی قوت سے، پوری طاقت اس میں انسان کی اپنی لگتی ہے، اس کے جسم کی پوری طاقت، اس کے ذہن کی پوری طاقت لگتی ہے اس ایک رسی سے لٹکنے میں جو اس کو اوپر تک لے کے جاتی ہے، سیدھا اس راستے پہ، اس نشانے پہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ وہ کوئی راستہ نہیں اپناتا، سیدھا اوپر جاتا ہے۔
وہ راستہ جو ہے وہ علم کا راستہ ہے۔ علم آپ کو کوئی سہارا نہیں دیتا، علم آپ کو کوئی راستہ نہیں دیتا، علم آپ کو کوئی امید کی کرن نہیں جگاتا، آپ کو آپ کا حل تلاش کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، آپ کو آپ کے مسائل کی وجوہات بتاتا ہے، آپ کو وہ راستے دکھاتا ہے جس سے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکو کہ ان مسائل کی کیا وجوہات ہیں، تاکہ آپ خود سے اپنی ہمت سے ان مسائل کو دور کر سکو، بنا کسی سہارے کے اپنی زندگیاں خود سدھار سکو۔ اگر جس طرح مثال کے طور پہ نظریے کے بالکل متضاد پہ ایک وہ بھی انسان کھڑا ہے جس نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، جس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی امید کی کرن نہیں چاہیے، مجھے حل چاہیے، جی مجھے کوئی طریقہ نہیں چاہیے، ایک لالی پاپ نہیں چاہیے جس پہ میں لگا رہوں، مجھے پراپر علم چاہیے اس کے لیے۔ اور اس نے علم کی ٹھان لی، اس نے کسی بھی طرح سے، جس طرح دیکھیں آپ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے ہزاروں راستے ہوتے ہیں، کوئی سیدھا جاتا ہے، کوئی گھوم گھما کے جاتا ہے، مختلف پگڈنڈیوں میں کوئی ڈھلان ہوتی ہے، کوئی ترچھا ہوتا ہے، کوئی بالکل ایک خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہوتے تو بے شمار راستے ہیں نا۔ یہ تمام وہی راستے ہیں جن کو ہم عقائد یا مذاہب جن کو کہتے ہیں، ایک ہی سمت میں جاتے مختلف راستے، گو کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جا اسی سمت کو لے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام راستوں سے ہٹ کے ایک راستہ اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے کبھی کوہ پیمائی کی ہو تو آپ کو پتا ہوگا، جہاں پہ کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ انسان ہک ڈال کے اس کو اوپر چڑھنا سکھایا جاتا ہے، رسی سے لٹک کے اپنے بل بوتے پہ، اپنے جسم کی قوت سے، پوری طاقت اس میں انسان کی اپنی لگتی ہے، اس کے جسم کی پوری طاقت، اس کے ذہن کی پوری طاقت لگتی ہے اس ایک رسی سے لٹکنے میں، جو اس کو اوپر تک لے کے جاتی ہے، سیدھا اس راستے پہ، اس نشانے پہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ وہ کوئی راستہ نہیں اپناتا، سیدھا اوپر جاتا ہے۔
وہ راستہ جو ہے وہ علم کا راستہ ہے۔ علم میں آپ کو کوئی سہارا نہیں دیتا، علم آپ کو کوئی راستہ نہیں دیتا، علم آپ کو کوئی امید کی کرن نہیں جگاتا، آپ کو آپ کا حل تلاش کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، آپ کو آپ کے مسائل کی وجوہات بتاتا ہے، آپ کو وہ راستے دکھاتا ہے جس سے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکو کہ ان مسائل کی کیا وجوہات ہیں، تاکہ آپ خود سے اپنی ہمت سے ان مسائل کو دور کر سکو، بنا کسی سہارے کے اپنی زندگیاں خود سدھار سکو۔ اگر جس طرح مثال کے طور پہ